बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। प्याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूं आपका मेज़बान अनीक अहमद। प्याम सुबह में आज का मौजू अखलाकी ज़वाल। ख़वातीन व हज़रात, जब हम अपने माशरों पर निगाह डालते हैं, मुसलमान माशरों पर, ख़ासतौर पर पाकिस्तानी माशरों पर, तो महसूस ये होता है कि हम अस्करी तौर पर कमज़ोर हैं, हम इल्मी तौर पर कमज़ोर हैं, हम माशी तौर पर कमज़ोर हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम अखलाकी तौर पर भी कमज़ोर होते जा रहे हैं और मुसलसल रूबा ज़वाल। और रूबा ज़वाल क्या, कभी कभार तो हम ये अर्ज़ करते हैं कि बाज़ औक़ात ये महसूस होता है कि हम रूबा ज़वाल नहीं बल्कि आमादे ज़वाल हैं। हम ज़वाल परस्त होते जा रहे हैं। साइकी हमें चेंज करनी होगी। इस पर गुफ्तगू बहुत होती रहती है। सवाल ये पैदा होता है कि हम जिस दीन के मानने वाले हैं, हम उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा हैं। कुरान करीम इरशाद फरमाता है कि इन्नका ला अला खुलुकिन अजीम, कि आपको अखलाक अजीम पर फायज किया गया। ख़वातीन व हज़रात, ये अखलाक हसना या अखलाक करीमा नहीं बल्कि अखलाक अजीमा की बात हो रही है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं मकारिम अखलाक की तकमील के लिए मबूस किया गया हूं। हज़रत अली करमल्लाहु वजह फरमाते हैं कि इंसान अजीम नहीं होता, उसका किरदार उसे अजीम बनाता है। पूरा कुरान करीम कदम कदम पर हमें ताकीद कर रहा है, रोशनी दे रहा है। नमाज पढ़ो, ज़कात अदा करो, वालिदैन के हुकूक अदा करो, व बिल वालिदैन एहसाना, लोगों से अच्छी तरह बात करो, क़ूलू लिन्नास हुस्ना, नाप तोल में कमी नहीं करो, लोगों से अच्छी तरह मिलो, मखलूक के हुकूक अदा करो। इसके बावजूद हम ये देखते हैं कि हमारे माशरे अखलाकी तौर पर बैंकरप्ट होते जा रहे हैं। क्यों है ऐसा? हम जिस दीन के मानने वाले हैं उसमें तो बहुत नरमी की बात की जाती है। क्या हम अपने पड़ोसियों से, अपने माहौल में रहने बसने वालों से, अपने कुलीग से हम नरमी से बात कर रहे हैं? हम अखलाकियात का मुजाहरा कर रहे हैं जिसका तकाजा हमसे कुरान करीम कर रहा है, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं, और ये मुतालबा हमसे हमारे खुदा का है, हमारे माबूद का है। ख़वातीन व हज़रात, गुफ्तगू होगी, लेकिन आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का आयात रब्बानी की तिलावत से। कारी खालिद उस्मान अलवी अलहज़री साहब मुंतज़िर हैं लाहौर में। आइए लाहौर चलते हैं। शुक्रिया अनीक साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. صدق
اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ قاری صاحب۔ خواتین و حضرات، ان آیات کا ترجمہ اور فرمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہم ایک بار پھر لاہور جا رہے ہیں۔ آیات ربانی کا ترجمہ اور حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں گے ہمیں محترم محمد اسلم راؤ صاحب۔ آئیے ایک بار پھر لاہور چلتے ہیں۔ بہت شکریہ نوازش انیق صاحب۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا، اور لوگوں سے اچھی باتیں کہنا، اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہنا، تو چند شخصوں کے سوا تم سب اس عہد سے منہ پھیر کر پھر بیٹھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر کے دوران ایک دیہاتی سامنے سے آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑ کر عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول، مجھے ایسی چیز بتا دیجئے جو مجھے جنت کے قریب اور دوزخ سے دور کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رک گئے اور اپنے صحابہ کی طرف غور سے دیکھ کر فرمایا، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت مل گئی۔ پھر دیہاتی سے فرمایا، تو نے کیا کہا تھا؟ دیہاتی نے دوبارہ وہی عرض کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، نماز پابندی سے پڑھ اور زکوٰۃ ادا کر، اور رشتہ داروں سے میل جول رکھ، بس اب میری اونٹنی چھوڑ دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسلم راؤ صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ خواتین حضرات، تشریف فرما ہیں آج کے موضوع پر تفصیلی گفتگو کے لیے۔ محترم مفتی محمد نجیب صاحب ممتاز عالم دین ہیں، مشہور معروف نام ہے ہمارے ملک کا، میں تعارف مزید کیا کراؤں، آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مولانا شجاع الدین شیخ صاحب، سب آپ سے واقف ہیں۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع پر گفتگو کا آغاز کریں، کوئز کمپٹیشن، کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال، لیکن اس سے پہلے ایک اعلان جو میں پہلے بھی کر چکا ہوں لیکن آج پھر میں ریپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ خواتین و حضرات، 21 اپریل اقبال ڈے، یوم اقبال، حالانکہ ہر دن اقبال کا ہونا چاہیے۔ اقبال ہمارے مینٹور، ہمارے رہنما، ہمارے فکری رہنما، ہمارے لیے کیا کچھ ان کے کلام میں اور ان کی نثر میں موجود نہیں ہے۔ ہم پہلی مرتبہ، میرا خیال ہے کہ پاکستان کی ٹیلی ویژن کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہفتہ اقبال منانے جا رہے ہیں۔ 16 اپریل سے 21 اپریل تک ہم لاہور سے پروگرام کریں گے اور ہم بات کریں گے علامہ اقبال کے افکار پر۔ مختلف موضوعات ہوں گے، مثلا اقبال اور فقر، اقبال اور علم، اقبال اور انقلاب، اقبال اور حالات حاضرہ، اور اقبال اور عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواتین و حضرات، اقبال فرماتے ہیں نا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ خواتین و حضرات، اقبال پر تفصیلی گفتگو کریں گے، اور یہ گفتگو برائے گفتگو نہیں ہونی چاہیے، یہ گفتگو، یہ بات میں خود سے بھی کہہ رہا ہوں، عمل ہونا چاہیے۔ پروگرام کے آغاز میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک قول یہاں پر سنایا تھا کہ انسان عظیم نہیں ہوتا، اس کا کردار اسے عظیم بناتا ہے۔ خواتین و حضرات، کل کے سوال کا درست جواب۔ کل کا سوال یہ تھا کہ قبطی کے قتل کے بعد مصر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں تشریف لے گئے تھے؟ صحیح جواب ہے مدین۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، بنی اسماعیل کے آخری پیغمبر کا نام کیا ہے؟ بنی اسماعیل کے آخری پیغمبر کا نام کیا ہے؟ پہلا آپشن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوسرا آپشن حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور تیسرا آپشن حضرت موسیٰ علیہ السلام۔
خواتین و حضرات، ٹیلی فون نمبرز، ای میل ایڈریس اور ایس ایم ایس کا نمبر اسکرین پر آ رہا ہے، نوٹ فرمائیے اور درست جواب روانہ کیجیے۔ مفتی صاحب، پہلا سوال، آج کا موضوع اخلاقی زوال، جس جانب ہم جو پوزیشن ہے، جو حالات حاضرہ ہیں اور جو معاملات ہیں، جو عہد کا منظر نامہ ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ پہلے یہ ہم طے کر لیتے ہیں کہ اخلاق کہتے کسے ہیں، فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایک چیز جو ہے، یہ جو آپ نے حدیث بیان کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقصد بعثت بیان فرمایا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت ہی تہذیب اخلاق اور تحسین اخلاق ہے، سبحان اللہ، جو مقصد بعثت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کی تعریف خود حدیث میں ملتی ہے کہ اخلاق کیا چیز ہے؟ جو آپ کے اعضاء و جوارح ہیں، ان اعضاء و جوارح سے کسی دوسرے انسان کو، اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچے، کسی کو اس سے تکلیف نہ پہنچے۔ آپ اللہ کی مخلوق کے لیے راحت کا سامان ہو، تکلیف کا سامان نہ ہو۔ اس لیے جب مسلمان کی تعریف فرمائی تو مسلمان کی تعریف بھی یہی فرمائی کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھوں سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو اخلاق وہ یہ ہیں کہ آپ کے اعضاء و جوارح سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، اور اس کی آخری حد ہے یہ آخری حد ہے، یہ ابتدائی حد نہیں ہے کہ میری زبان سے، میرے کلام سے، میری گفتگو سے، میرے گفتار سے، میرے اعضاء و جوارح سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچ رہی، اور تکلیف میں تعمیم ہے۔ انسان مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے، ولی اللہ نہیں ہے، کسی جانور کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ ہے معیار اخلاق کا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قائم کر کے گئے ہیں ایک مومن کے لیے، اور یہی فرمایا کہ سب سے بڑی نعمت، ایمان کے بعد اگر کوئی نعمت کسی کو دی جاتی ہے تو وہ اچھے اخلاق ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ تو اخلاق یہ ہیں جس کا محاسبہ کرنا بھی بہت آسان ہے، ہر ایک کو انفرادی طور پہ محاسبہ کر سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ایمان، اللہ والے فرماتے ہیں کہ ایمان کی سب سے بڑی کسوٹی اچھے اخلاق ہیں۔ اگر اپنی ایمان کی روح کو دیکھنا ہے تو اپنے اخلاق کے آئینے میں اس کا عکس تلاش کر لیں۔ ماشاءاللہ، دس از واٹ دا ایویلویشن۔ ٹھیک تو ہے۔ اخلاق یعنی کی مخلوق، ایک تعریف یہ ہے، ٹھیک ہے، مخلوق کے حقوق ادا کرنا، مخلوق کے حقوق ادا کریں، آپ کے اعضاء و جوارح سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، آپ دوسرے کے لیے راحت کا سامان ہیں۔ راحت کا سامان۔ قرآن کریم بار بار شجاع صاحب ہمیں تعلیم دیتا ہے، نکات سامنے آتے ہیں۔ سب سے بڑی آیت میرے خیال کے مطابق یہ ہے کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سرکار دو عالم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کو اخلاق عظیمہ پہ ہم نے فائز کیا۔ یعنی اس پر ذرا گفتگو، قرآن کریم اخلاق کے حوالے سے کیا کہتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہم نے آیت تلاوت جس کی سماعت کی وہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 83 ہے، جی، اور جیسا آپ نے فرمایا کہ قرآن حکیم تو جا بجا ان اخلاقیات پر زور دیتا ہے۔ اگر صرف لسٹنگ ہی ہم کریں، سورہ البقرہ کی آیت 83 میں ذکر ہے، پھر سورہ نساء کی آیت 36 میں ذکر ہے، سورہ انعام کا آپ 19واں رکوع پڑھ لیں، سورہ بنی اسرائیل کا 3 4 رکوع پڑھ لیں، جا بجا یہ ہدایات پھیلی ہوئی ہیں۔ خلق کی جمع اخلاق ہے، خلق رویے کو کہتے ہیں، اور یہ رویہ اپنی ذات کے متعلق بھی، یہ مخلوق کے متعلق بھی، اور یہ خالق کے متعلق بھی۔ یعنی اس میں بندے کے اپنی ذات کے حقوق بھی عائد ہوتے ہیں اس پر، دوسرے بندوں کے حقوق بھی عائد ہوتے ہیں، اور رب العالمین کا حق بھی اس پر عائد ہوتا ہے بندے پر کہ وہ ادا کرنے کی کوشش کرے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دیکھتے ہیں تو کہیں آپ نے یہ فرمایا کہ عمدہ اخلاق کے ذریعے بندہ اس شخص کا رتبہ حاصل کر لیتا ہے کہ جو بندہ روزانہ رات کو نوافل ادا کرتا ہو اور ہمیشہ دن میں روزے رکھتا ہو۔ سبحان اللہ۔ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ یہ بن گیا کہ ہم نے دین کو یا رب العالمین کی بندگی کو چند مخصوص ایام یا ارکان اسلام تک محدود کر دیا ہے، حالانکہ اگر آپ روز مرہ 5 وقت کی نماز کو دیکھیں تو اس میں بمشکل گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، میکسیمم 2 گھنٹہ لگے گا تمام تیاری کے ساتھ۔ بقیہ گھنٹے 16 گھنٹے 15 گھنٹے نیند کے علاوہ وہ بندوں کے درمیان ہمارے بسر ہو رہے ہیں، اور ہمارا اور آپ کا امتحان نماز میں، روزوں میں، حج اور عمروں میں کم، بندوں کے ساتھ رویوں میں، اخلاقی رویے کے اظہار میں، اور معاملات میں، معاملات میں، کردار میں زیادہ ہے۔
یعنی کہ حج اور عمرے کی تو ایک بھرمار بھی بظاہر ہمیں مذہبی طبقات میں دکھائی دیتی ہے، مگر وہ اللہ کی تکبیر اور اللہ کی بڑائی مصلی تک محدود رہ جاتی ہے، بیت اللہ تک وہ محدود رہ جاتی ہے، اس کے بعد ماحول میں نکل کر جو اس کا اظہار ہونا چاہیے وہ دکھائی نہیں دیتا معاشرے پہ نا، معاشرے میں۔ قرآن کیا کہتا ہے ہمیں؟ سورہ عنکبوت کی آیت 45 ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ تو مسجد اور مصلی پر میرا امتحان کم ہے، باہر نکل کر پتہ چلے گا کہ جس رب کی بڑائی کا اقرار میں نے مصلی اور مسجد پر کیا، اب میں ماں باپ کے ساتھ رویے میں، اپنی اولاد کے ساتھ رویے میں، اپنے شاگردوں کے ساتھ رویے میں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ رویے میں، حتیٰ کہ مخلوقات دیگر جو ہیں ان کے ساتھ رویے میں اختیار کرتا ہوں کہ نہیں۔ اللہ کے رسول تو یہ فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک شخص کو اس لیے بھی بخش دیا گیا کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا، یہ دین کی تعلیم۔ اس ایک عورت کو اس لیے عذاب دیا گیا کہ ایک بلی کو اس نے باندھ کر رکھا ہوا ہلاک ہو گئی۔ دو عورتوں کا ذکر رسالت مآب کی خدمت میں پیش ہوا، ایک وہ تھی جو فرائض کی پابند تھی مگر اس کی ذات اور زبان سے دوسری پڑوسن عورتوں کو تکلیف نہیں پہنچتی تھی، اور دوسری کا معاملہ بیان ہوا کہ فرائض تو کیا، نوافل بھی ڈھیروں ہیں مگر زبان کی بہت تیز اور پڑوسی عورتوں کو بہت تکلیف دیتی ہے۔ تو پہلی کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنتی ہے، اور دوسری کے متعلق فرمایا کہ وہ جہنمی۔ کتنی بڑی بات، کتنی بڑی بات، یہ گیا اخلاقی رویوں کے ساتھ جنت اور جہنم کے فیصلوں کو منسلک کیا۔ اس خاتون کی کوئی نماز نہیں چھوٹتی تھی، جی، نوافل بھی وہ ادا کرتی تھیں اور تہجد بھی پڑھا کرتی تھیں، صدقہ خیرات بھی بہت، صدقہ و خیرات بھی کرتی تھیں، لیکن پڑوسیوں کے تعلق سے وہ بد زبان تھی، اور حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ جہنمی ہے۔ بالکل۔ اور آپ نے جو آیت فرمائی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ گویا اخلاق نیچے رہ گئے، آپ ان اخلاق کے اوپر فائز ہیں۔ آپ کی ذات مبارکہ کے بعد کسی بہتر اخلاق کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ مطلب اللہ کے رسول کی تو جو شان ہے وہ شان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکیں، جو ان کا نام لیتے ہیں، ان سے عشق و محبت کے دعوے کرتے ہیں، کیا آج ہمارے رویے، آج ہمارا طرز عمل عکاسی کرتا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان کے اخلاق کی؟ کیا آج ہم مسلمانوں کے رویے کو دیکھ کر غیر مسلم رسول اللہ کو ماننے کی طرف بڑھے گا یا کچھ اور معاملہ ہوگا؟ ہم کیا آج نمائندگی کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ان کی تو جو شان ہے وہ شان ہے، ہم کیا بیان کریں گے؟ رب العالمین بیان کر رہا ہے، مگر ہم کیا ان کی نمائندگی کر رہے ہیں یا نہیں؟ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سوال ہے۔ جی ہاں، ہم کیا شان بیان کریں گے؟ ان کی شان تو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی بات ہو رہی ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اس پر میں چاہتا ہوں ذرا سی بات اور کریں کہ اخلاق عظیمہ کی بات ہو رہی ہے۔ مفتی صاحب، یہ اخلاق حسنہ کیا ہوتے ہیں، اخلاق کریمہ کیا ہوتے ہیں، اخلاق عظیمہ کیا ہوتے ہیں؟ اس پر ذرا بات فرمائیے۔ دیکھیں، اخلاق حسنہ ایک چیز ہے اس کی تدریجاً آتی ہے، یقیناً تدریجاً آتی ہے۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو منیمم لمٹ ہے نا، جو منیمم لمٹ ہے وہ تو یہ ہے کہ مجھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچ رہی، یہ منیمم ہے، اس سے نیچے تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اور دوسری بڑی بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نہ احبکم الیہ، میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منظور نظر بننا ہے تو میں نے اپنی زندگی میں اسٹیپ 1 تو یہ لے آنا ہوگا، روزانہ یہ سوچنا ہوگا کہ میری زبان سے، میری گفتار سے کسی کو اذیت اور تکلیف تو نہیں پہنچ رہی، میری غیبت سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی، میری زبان سے کسی کو۔ دیکھیں، کیونکہ ہمیں آج ساری دنیا جو ہے نا پولوشن کا رونا روتی ہے، انوائرمنٹل پولوشن کا رونا، اس کو کوئی نہیں سوچتا کہ یہ کتنے بڑے انوائرمنٹل کرائمز ہم کر رہے ہوتے ہیں اگر ہم خدا نہ خواستہ یہ چیزیں جب معاشرتی سطح پہ ہو رہی ہوتی ہیں تو سب کو اس کا نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے۔ اور اگر امت اس اخلاق کریمہ سے بھی نکل جاتی، اتنے منیمم لیول سے بھی گزر جاتی ہے، تو جو شجاع بھائی نے بات کی میں اس کو انڈوز کرتا ہوں کہ دیکھیں، اغیار ہماری عبادات کو دیکھ کے متاثر نہیں ہوتا۔ نماز آپ مسجد میں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ آپ مسلمان کو دیتے ہیں، حج آپ بیت اللہ میں کرتے ہیں، روزہ جب رکھتے ہیں تو کسی کو پتہ نہیں چلتا وہ رمضان میں ہوتا ہے، وہ تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اغیار تو آپ کے اخلاق کو دیکھ کے ہوتا ہے۔ پھر اخلاق اعلیٰ درجے کی چیز، اس سے آگے درجے کی چیز کیا ہوتی ہے؟ وہ 3 حدیثوں میں بند ہے۔ اگر اپنا محاسبہ کرنا ہے وہ 3 حدیثوں میں بند ہے۔ ٹھیک، وہ کیا 3 حدیثیں جس کا محاسبہ روزانہ آپ سے ہے، مجھ سے؟ اچھا مفتی صاحب، یہ تینوں حدیثیں اس پر تفصیلی گفتگو میں کروں گا اس وقت، لیکن آپ نے جو بات کی، شجاع صاحب نے بھی جو بات کی کہ صاحب اغیار جب نگاہ ڈالیں تو وہ یہ کہیں کہ یہ مسلمان ہے، اس کا کردار اتنا اچھا ہے، تو ان کے رسول کا کردار کیسا ہوگا؟
خواتین و حضرات ایک بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات. پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرمائے محترم مفتی محمد نجیب صاحب اور محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب. خواتین و حضرات، موضوع آج کا اخلاقی زوال. بہت ساری گفتگو قرآن و حدیث سے متعلق اس موضوع پر آ گئی ہے سامنے، اصولی گفتگو سامنے آ گئی ہے. اب ہم بات کریں گے کہ صاحب ہمارے معاشروں میں ہو کیا رہا ہے اور رکاوٹیں کیا ہیں، نکلنے کے ذرائع کیا ہیں، علاج کیا ہے ان مسائل کا. اس سے پہلے کہ گفتگو مزید ہو اور وہ احادیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جو مفتی نجیب صاحب جو سنانے والے تھے، ہم بریک پہ چلے گئے، ہم دوبارہ ان سے بات کریں گے. لیکن ہم کل کا سوال، اس کا درست جواب، آج کا سوال ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. ریپیٹ کرتا ہوں میں آپ کے سامنے. کل کا سوال یہ تھا کہ قبطی کے قتل کے بعد مصر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں تشریف لے گئے؟ صحیح جواب ہے مدین. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. بنی اسماعیل کے آخری پیغمبر کا نام کیا ہے؟ پہلا آپشن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوسرا آپشن حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرا آپشن حضرت موسیٰ علیہ السلام. خواتین و حضرات، ٹیلی فون نمبرز، ای میل ایڈریس اور SMS نمبر آ رہا ہے اسکرین پر. درست آپشن روانہ فرمائیے. اور اب ٹیلی فون لائنز ہماری اوپن ہیں. آپ کے سوالات، علماء کرام کے جوابات. آخری بات جو میں نے آغاز پروگرام میں بھی کہی تھی، میں دوبارہ بتا دیتا ہوں آپ کو کہ ہم 16 سے 21 اپریل تک ہفتہ اقبال منائیں گے پیام صبح میں، 16 سے 21 اپریل تک. اور ہم روزانہ اقبال کی فکر کے تعلق سے کسی ایک موضوع کو اٹھا کر اس پہ بات کریں گے. مثلا اقبال اور انقلاب، مثلا اقبال اور عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مثلا اقبال اور عقل، مثلا اقبال اور حریت فکر، مرد حر، آزادی. اقبال کیا فرماتے ہیں؟ اقبال فرماتے ہیں نا کہ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا. خواتین و حضرات، یہ مردان حر کی آنکھ کیا ہوتی ہے؟ ان میں بینائی کہاں سے آتی ہے؟ وہ بینا کیسے ہوتی ہیں؟ اقبال ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ اور آخری پروگرام کریں گے مزار اقبال پر بیٹھ کر، اور پروگرام کریں گے کہ اقبال اور حالات حاضرہ. ان مسائل سے نکلنے کے لیے اقبال ہماری کہاں کہاں رہنمائی کرتے ہیں. خواتین و حضرات، اقبال ایک شخصیت کا نام نہیں، اقبال ایک فکر کا نام، اقبال صدی کا شاعر، صدی کا فلسفی. اس وقت کچھ کالرز ہیں، میں چاہتا ہوں مفتی صاحب کہ ان کو لے لیتے ہیں. بہت دیر سے ویٹ کر رہے ہیں، اس کے بعد سلسلہ کلام کو آگے بڑھائیں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم انیق بھائی، یحییٰ بات کر رہا ہوں کراچی سے. جناب فرمائیے سر. انیق بھائی، پہلے تو یہ شکریہ ادا کرنا اتنا اچھا پروگرام پیشنے پہ دنیا چینل پر آپ ایک درد دل رکھنے والے آدمی ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے اندر مسلمانیت بھی اور پاکستانیت بھی ہے. تو میرا سوال یہ ہے، تمام یہ حضرات بیٹھے ہیں ان سے بڑے معزز، میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں ہمارے یہاں آپ نے خلیقیات کی بات کی نا، ہم تمام آج کل ماشاءاللہ سب جگہ بڑی پیمانے پر تبلیغ بھی ہو رہی ہے، لوگ چلے پہ بھی جا رہے ہیں اور مختلف جگہ جاتے ہیں اور بڑا نمازی بھی بن جاتے ہیں، پرہیزگار بن جاتے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے کریکٹر چینج نہیں ہو رہے؟ ہم وہی حرکتیں کر رہے ہیں، وہی گالیاں دے رہے ہیں، وہی شجاع صاحب نے ابھی بات کی. یہ شجاع صاحب نے بات کی. میں شجاع صاحب سے خاص طور پہ ایک بات، انیق بھائی مجھے ایک بات کلیئر کرنی ہے. آپ نے ایک دفعہ کہا تھا پلیز خدا کے لیے ایک پروگرام سود پہ ضرور کیجیے گا، یہ بڑا کنٹروورشل ایشو ہے. میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ شجاع صاحب کو بلا کے ان کو بلا کے ایک پروگرام کریے گا. اس میں بڑے اس میں مبہم چیزیں ہیں، تو سود پہ ایک پروگرام میرے جی سود پہ کریں گے. جی سود پہ کریں گے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب بول رہے ہیں؟ امین بول رہا ہوں سر. جی امین صاحب فرمائیے سر. میں یہ کہہ رہا تھا کہ خطبے کے دوران ایک حدیث سنتے ہیں جی کہ لا ایمان لمن لا عہد لہ، جی کہ جس کا ایمان نہیں، جس کا عہد نہیں اس کا ایمان جی نہیں. جس کا عہد نہیں اس کا ایمان نہیں. تو یہ ہمارے معاشرے میں تو اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں رہی آج کل. کیا کہنے. بہت اچھا سوال، بہت اچھا سوال. میں چاہتا ہوں احادیث پر جو تینوں احادیث ہیں اس سے پہلے میں یہ سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیے یہ حدیث مکمل اس طرح ہے کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. بہقی شریف کی روایت ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شاید ہی کبھی ایسا ہو کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور یہ بات نہ کہی ہو، لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت کی پاسداری نہیں، ولا دین لمن لا عہد لہ، اس کا کوئی دین نہیں جس میں عہد کی پاسداری نہیں.
ارکان اسلام بہت مبارک، بہت اہم، بہت اہم، بہت اہم. اسلام کی عمارت کی تعمیر شروع نہیں ہوتی ارکان اسلام کے بغیر، مگر ارکان اسلام کے بعد جو کچھ مطلوب ہے اس میں یہ دو بڑے بڑے کردار کے پہلو ہیں، ایک ہے امانت اور ایک ہے عہد. آپ دیکھیے منافقین کی کیا نشانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. بخاری کی روایت میں 3 اور مسلم کی روایت میں 4 ہیں. جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا خلاف ورزی کرے گا، جب امانت رکھوائی جائے گی خیانت کرے گا، اور جب جھگڑے کا موقع آئے گا تو گالم گلوچ پر اتر آئے گا. میرے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب فرمایا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، آج ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ جو جتنے بڑے عہدے پر ہے وہ اتنا بڑا دغاباز، اتنا بڑا خائن، اتنا بڑا وعدہ خلاف ہے. اور چلتے چلے جائیے تو ٹاپ پر جو کچھ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ رسول کا نام لے کر عہد لے کر اوپر آتے ہیں اور کہتے ہیں نظریہ پاکستان کے ساتھ وفادار رہیں گے، اور اس کے بعد جو کچھ کرتے ہیں وہ ہمارے سامنے. بہرحال سوال یہ تھا کہ اس حدیث کی روشنی میں بتائیے، تو یہاں تو ایمان کی نفی ہو رہی ہے اگر امانت کی پاسداری نہ ہو، یہاں دین کی نفی کی جا رہی ہے اگر عہد کی پاسداری نہ ہو. امانت صرف روپے پیسے میں نہیں. آج میری اولاد میرے پاس ہے، وہ میرے پاس امانت ہے، کل اس کے متعلق مجھے جواب دینا ہے. یہ وجود اللہ کی امانت ہے، یہ مال اللہ کی امانت ہے، کل اس کے متعلق جواب دینا ہے. آج میں کہیں سیلری لیتا ہوں 10,000 20,000، ایک ذمہ داری کو، ایک جاب کو ادا کرنے کی، اسائنمنٹ کو پورا کرنے کی، وہ امانت ہے میرے پاس. آج میں ایک آفیسر ہوں، میرے انڈر میں جو لوگ ہیں وہ امانت ہے میرے پاس. آج میں کسی سیمی گورنمنٹ ادارے میں ہوں، جو ایسٹس، جو پراپرٹیز، جو کچھ وسائل میرے اختیار کے انڈر میں ہیں وہ امانت ہے میرے پاس. آج رعایا ہے تو حکمران کے پاس امانت ہے. یہ امانت کا تصور ہے. اس کا کوئی دین نہیں جو وعدے کو پورا نہیں کرتا. رعایا ہے، امانت ہے حکمران کے پاس. جی. جو ریاست کے ایسٹس ہیں جی وہ امانت ہیں جی حکمران کے پاس. حکمران حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ مطالبہ کیا، یہ خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے عہدہ دیا جائے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ انی حفیظ علیم، میں حفیظ ہوں، حفاظت بھی جانتا ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں، اور علم بھی رکھتا ہوں. اور اللہ کے رسول نے فرمایا تو وہ آج ہمارے سامنے یہ قوم کے بدترین لوگ، ذلیل ترین لوگ قوم کے حکمران ہوں گے، جن پر رعایا لعنت کرے گی، اور وہ رعایا کے اوپر لعنت کر رہے ہوں گے. بہرحال وہ جو حدیث کا دوسرا حصہ تھا اس کا کوئی دین نہیں جو وعدے کی پاسداری نہ کریں. آج تو ہمارا معاملہ یہ اللہ معاف رکھے، مارکیٹس میں جو لوگ بیٹھے ہیں جیسے ہی کوئی کہتے ہیں انشاءاللہ کل پیمنٹ آئے گی تو اگلا مسکراتا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے. اللہ کے نام کو درمیان میں لا کے ہم جھوٹ بولتے ہیں معاذ اللہ. اور جھوٹ بولنا جی جس کے لیے فرمایا گیا قرآن کریم میں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جو جھوٹ نہیں بولتا وہ کاروبار نہیں کر سکتا. ایسے معاملات، ایسے حالات مفتی صاحب پیدا ہو گئے ہیں جو ہم نے پیدا کر دیے ہیں. اور جھوٹ بولنا گناہ نہیں بلکہ یہ بہت فنکار آدمی ہے. یہ بڑا کیا بات ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے. یعنی اب یہ اور سے اور ہوئے جاتے ہیں معیار وفا. جی مفتی صاحب 3 احادیث آپ بیان فرمائیں. جی اصل میں یہ بات بنیادی بات ہے. میں شجاع بھائی کی بات پہ ایک بات کر دوں جو انہوں نے سوال کیا تھا. ایک اصول اپنی زندگی میں ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ احادیث میں ایمان کی یا منافقت کی تعریف نہیں آئی ہے، اس کی علامتیں بیان کی. اس لیے محدثین نے لکھا ہے کہ ایمان کو ایمان کی علامتوں سے تلاش کرو. ٹھیک، اور اچھی بات ہے. اپنے اندر کبھی کبھی بیٹھ کے وہ علامتیں تلاش کرنی چاہیے جو مومنین کی قرآن نے بیان کی ہیں اور حدیث میں بیان کی. سبحان اللہ، سبحان. جو اخلاق کا ذخیرہ ہے، جو اخلاق ہے، اور جیسے فرمایا کہ دیکھیں اس دین کی چھت ہے، وہ چھت کے بغیر مکان نہیں، اخلاق کے بغیر دین نہیں. سبحان اللہ. تو فرمایا سبحان 3 حدیثیں ہیں، اور وہ 3 حدیثیں یہ ہیں کہ فرمایا کہ جو ظلم کرے اسے معاف کر دو، جو ظلم کرے اسے معاف کر دو، جو حق نہ دے اسے حق دے دو، جو حق نہیں دے رہا تمہیں تم اس کا حق دے دو، اور فرمایا کہ جو توڑے اس سے جوڑو. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی ذات کا کہہ رہا ہوں، میں تو کہ بھائی مزاج یہ بنتا جا رہا ہے کہ میں کاؤنٹر پارٹی کے ایٹیٹیوڈ بیہیویئر کو دیکھ کے اپنا ایٹیٹیوڈ بیہیویئر چینج کر لیتا ہوں. بھائی میری اولاد میرے ساتھ نہیں کرتی اس لیے میں یہ کرتا ہوں، اماں ابا نے یہ نہیں کیا میں نے یہ کیا، بیگم نے یہ نہیں کیا میں نے، حکمران یہ نہیں کرتے تو ہم کیوں یہ کریں پاسباری قانون کی؟ جب وہ نہیں کرتا میں کیوں قانون پہ رکوں، میں کیوں اس بتی پہ رکوں، ٹریفک لائٹ پہ فلاں نہیں رک رہا ہے. بھائی آپ سے کاؤنٹر پارٹی کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، آپ سے آپ کی ذات کے بارے میں سوال ہوگا. آپ سے نہیں پوچھا جائے گا فلاں کیا کر رہا تھا، آپ سے یہ پوچھا جائے گا مولوی نجیب صاحب آپ نے جس کے حقوق ادا کرنے تھے آپ نے بحیثیت باپ کیا کیا، آپ نے بحیثیت بیٹے کیا کیا، آپ نے بحیثیت پڑوسی کیا کیا، آپ نے بحیثیت استاد کیا کیا، آپ نے بحیثیت امپلائی کیا کیا. نجیب صاحب آپ کے باس کیا کر رہے تھے، یہ سوال نجیب صاحب سے نہیں ہے، نجیب صاحب سے ان کی ذات کے بارے میں سوال ہے. اور یہ بنیاد ہے اخلاق کی، یہ بنیاد ہے.
اور اس کے اندر 3 چیزوں کی حفاظت سے ہوتی ہے، یاد رکھیے گا، زبان، آنکھ، کان. آنکھ، کان، زبان. اخلاق خراب بھی یہیں سے ہوتے ہیں، اخلاق بنتے بھی انہی کی حفاظت سے ہیں. اور اسی وجہ سے فرمایا ہے کہ اخلاق کے 2 بنیادی ستون حدیث کے ذخیرے میں آئے ہیں، اور وہ ستون ہے حیا اور نرمی اور رحم دلی. اس لیے فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حلیم اور مہربان ہے اور وہ رفق کو پسند کرتی ہے. اور فرمایا جس سے رحم دلی کو اٹھا لیا گیا اس سے تمام خیر کو اٹھا لیا گیا. حضرت انس فرما رہے ہیں 10 سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا ہوں، کبھی ایک مرتبہ بھی مجھ سے باز پرس نہیں کی. ایک مرتبہ بھی باز پرس نہیں کی. اور اب ہم یہ دیکھیں، اور حدیث میں آتا ہے نا کہ پرانے انبیاء کی احادیث سے جو بات مشترکہ ملتی ہے وہ یہ ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ اگر تم سے حیا چلی جائے تو پھر جو مرضی کرو. اذا فات الحیا فافعل ما شئت. ایمان اور حیا 2 پرندے ہیں، ان میں سے جب ایک اڑتا ہے دوسرا خود اڑ جاتا ہے صاحب. حیا جب جاتی ہے تو ایمان تو پھر الفاظ رہ جاتے ہیں نا، یہ ایک بالش کا فاصلہ ختم ہو جاتا ہے. اخلاق کی ساری دوڑ انیق بھائی اس ایک بالش کا فاصلہ ہے، جو میری آج زبانوں پہ گفتار ہے یہ میرے دل میں اتر جائے. یہ ایک بالش کا فاصلہ ہے بس. آج ہم اسی اٹکے ہوئے ہیں، یہ ایک بالش کا فاصلہ طے کرنا ہے. جو زبان پہ ہے وہ دل میں آ جائے. اور سب سے بڑا نقصان آج آپ دیکھ رہے ہیں، آج آپ معاشرے میں دیکھ رہے ہیں ہم نے حیا کو کس کس طرح نہیں پامال کیا ہے. بے حیائی کا نام اب خوبصورتی رکھ دیا گیا. جی. جھوٹ کا نام اب فنکاری رکھ دیا گیا. خواتین حضرات کچھ کالز لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی انیق بھائی لبنہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی لبنہ صاحبہ، آپ کے تمام دونوں جو علماء بیٹھے ان کو میرا بہت بہت سلام پیش ہو. جی بالکل. گزارش یہ تھی میری کہ میں بہت دیکھتی ہوں پروگرام آپ کا، اور ماشاءاللہ بہت ریگولر آپ کے دیکھنے والوں میں سے ہوں. اچھا ماشاءاللہ. اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے. باقی لوگوں کے بھی دیکھتی ہوں. میرا مین کوشچن یہ ہے، اتنے پروگراموں کے بعد لوگ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، عمل نہیں کرتے. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی. عمل کہاں گیا ہمارے معاشرے سے انیق بھائی؟ عمل ہی نہیں ہے. ہم آپ فی زمانہ حالات لے لیں 70s کے بعد، قرآن کلاسز، درس، جی اضافہ ہو رہا ہے، بڑھ گیا ہے، اضافہ ہو رہا ہے، اضافہ ہو گیا ہے. عمل نہیں ہے، بے حیائی اتنی ہو گئی ہے. حج پہ جانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا، عمروں پہ جانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا، مساجد کے نمازیوں میں اضافہ ہو گیا. قرآن و حدیث کی شفٹ ہوئی ہوں 2006 میں. اچھا. لیکن میں جب یہاں آئی ہوں میں جتنی پریشان ہوئی ہوں معاشرے میں، جو بے حیائی، جھوٹ، غیبت، دکاندار داڑھی رکھ کے بیٹھے، اللہ تعالیٰ مجھے بہت معاف کرے، لیکن جھوٹ کہیں کہیں آپ سوچ نہیں سکتے کہ میں خود شرمندہ ہو جاتی ہوں کہ اللہ میں کس جگہ سے بچ کے نکلوں. اچھا. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ میں آپ کی باتوں سے اتفاق کرتا ہوا، تائید کرتا ہوا کہ وہ آدمی اس کی نماز ہی چھوٹ رہی جو جھوٹ بول رہا ہے کاؤنٹر پہ بیٹھا ہوا ہے ایک دکان کے. مصلے پہ جو ایک مسلمان کا کردار ہوتا ہے وہ بازار میں وہ کردار کیوں نظر نہیں آتا؟ عمل کہاں گیا؟ میں عمل کہاں گیا؟ سنتے ہیں عمل کہاں گیا؟ مجھے یہ سمجھائیے آپ. بالکل بالکل ٹھیک ہے. پھر یہاں پر وہی پھر ایک قول یاد آتا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا کہ بہترین آدمی وہ ہے کہ جس کے اعمال بہترین ہیں، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کر لیتے ہیں. اس کی ایک وجہ اور ہے، معاشرے میں جو کہوس کی وجہ ایک اور ہے، جو فی زمانہ حالات چل رہے ہیں، بجلی نہیں، پانی نہیں، گیس نہیں. معیشت سے بڑا تعلق ہے اس کا، بد اخلاقی کا. میں خود گیس کی لائن میں لگی رہتی ہوں، 1.5 گھنٹہ میں بیٹھی رہتی ہوں. بالکل ٹھیک ہے. ڈرائیور کے ساتھ. آپ مجھے بتائیے کہ میرا کیا قصور ہے معاشرے میں پیدا ہونے کا؟ بہت اچھا آپ نے ایک درد مندی کے ساتھ یہ باتیں کی. ہم رکھیں گے یہ باتیں سامنے. کینیڈا سے کوئی صاحب ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ سعید جعفری. جی سعید جعفری بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے. کہاں سے؟ جی کینیڈا سے سعید جعفری بات. جی فرمائیے. سوری فرمائیے. میرا 2 چھوٹے چھوٹے سے کوسچن ہیں. جی. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو اخلاقی رویے ہیں، جی، ان میں مسلمانوں کے ساتھ اور غیر مسلموں میں جی ہمیں کوئی تمیز رکھنی چاہیے یا نہیں؟ بہت اچھا سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے. ایک اور دوسرا یہ ہے جی کہ من حیث القوم، ٹھیک، آج ہم پاکستان میں جو پاکستان کا معاشرہ ہے وہ کس بات کی عکاسی کرتا ہے رویوں کو لے کر؟ بہت اچھی بات ہے. اور اس کی ذمہ داری میں پوچھنا چاہ رہا ہوں اپنے اس کی ذمہ داری ہے حضرات سے کہ اس کی ذمہ داری ماں کی گود ہے، مکتب ہے یا حکومت ہے؟ یا نہیں، حکومت ہے یا اساتذہ ہیں یا میں خود ہوں. یعنی بلیم گیم سے ہٹا کر کیا میں اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں، اس پر گفتگو کریں گے. پچھلا سوال
ایک تو مفتی صاحب میں چاہتا ہوں کہ اس پر شیخ صاحب بلکہ آپ شروع کریں. ایک تو وہ بات کہ وہ کردار کی بات جو خاتون کا سوال آیا تھا وہ بہت اچھا سوال ہے. عمریں بڑھ رہے ہیں, عبادتیں بڑھ رہی ہیں, مساجد میں نمازیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے, ہم عمرہ کر کے آتے ہیں, حج کر کے آتے ہیں, ایک دعوت ہمارے اعزاز میں ہوتی ہے اور ہم اپنی اپنی پسند کی جو برکتیں ہیں نا اپنے حج اور عمرے سے منسوب کر دیتے ہیں اور بڑے خوش ہیں. کردار نظر کیوں نہیں آ رہا معاشرے پر؟ دیکھیے اس کی بہت ساری جہتیں ہو سکتی ہیں. ایک بنیادی بات ہے تصور دین کا درست نہ ہونا. ٹھیک, وہ بنیادی بات یہ کہ کیا دین صرف چند عبادات کے بجا لانے کا مطالبہ کرتا ہے یا دین کل زندگی میں رب کی بندگی اختیار کرنے اور اس کے سامنے جھکنے کا مطالبہ کرتا ہے. جب تک یہ تصور دین, اور بات ایسا ہے کہ یہ ایک آدھ سوال کا مسئلہ نہیں, یہ ایک آدھ پروگرام کا مسئلہ نہیں, یہ نسلیں برباد ہوئی ہیں, صدیاں لگ جاتی ہیں بعض اوقات. اسی طرح اس کی اصلاح میں بھی کئی عرصہ ہمیں درکار ہوگا, اور اچھی بات ہے کہ یہ باتیں مستقل ہماری گفتگو میں آتی رہنی چاہیے تاکہ بار بار ان باتوں کی تذکیر ہوتی رہے. پہلی بنیادی بات تصور دین کا بگڑ جانا ہے کہ دین کو کہیں مسجد تک, مصلی تک, چند عبادات تک جو محدود کر دیا گیا ہے, یہ تصور دین جو بگڑ چکا ہے اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. دوسری بات, جب ہم یہ گفتگو کرتے ہیں اور صحیح کرتے ہیں, اس سے پورا اتفاق ہے, تاہم وہاں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جتنا کچھ کہیں دین پر عمل ہے خدا نخواستہ کہیں غلط فہمی کی بنیاد پر یا جوش جذبات میں اس کی نگیشن ہو جائے. جیسے ہماری بہن نے ایک بات کہی, ہم دکان پر جانے داڑھی والا بیٹھا ہوا ہوتا ہے, تو صرف داڑھی والا ہی نہیں, بہت سے بغیر داڑھی والے بھی چیٹر ہیں, بہت سے بغیر داڑھی والے دھوکے باز بھی اینڈ سو آن. تو ہمیں مجموعی اعتبار سے بات کرنی چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ ڈسکشن میں جب یہ بات آئے تو بار بار ہمیں توجہ دلانی چاہیے فکر آخرت کے اوپر. دیکھیے قرآن حکیم میں سب سے بڑھ کر عمل پر اثر انداز ہونے والا جو عقیدہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے وہ فکر آخرت, عمل پر اثر انداز ہونے والا. مجھے پتا ہے کہ بعض اوقات میں سچ بولتا ہوں تو میں پھنستا ہوں, مجھے شاید کوئی قانون کی پاسداری کروائی جائے گی, مجھ پر کوئی فائن لگے گا, تو میں کیوں سچ بولوں, میں جھوٹ بول کے نکل جاؤں. لیکن نہیں, مجھے معلوم اگر یہ ہو, یہ یقین ہو کہ آج شاید میں بچ جاؤں گا جھوٹ بول کر, مگر کل اللہ کی عدالت میں نہیں بچ سکوں گا, تو میں جھوٹ نہیں بولوں گا. سچ میں کڑواہٹ ہے, مجھے نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے, مگر میں کیوں سچ بولوں کہ آج کا بولا ہوا سچ کر مجھے کامیابی دلائے گا. قرآن کہتے ہیں سورہ مائدہ کے آخر میں یوم ینفع الصادقین صدقہم, اس دن صرف سچوں کو ان کا سچ جو ہے وہ نفع دے گا. تو گویا یہ فکر آخرت کی آبیاری اور اللہ رب العالمین کے سامنے جو جواب دہی کا احساس ہے, اس کی جتنی زیادہ اس کو ہم ہائی لائٹ کریں گے اور تصور دین کی جو جامعیت ہے اس کو جتنا زیادہ ہائی لائٹ کریں گے تو ان چیزوں کی درستگی میں انشاءاللہ ہمیں معاونت حاصل ہو سکے. ٹھیک ہے, یعنی فہم دین واضح نہیں ہوا, واضح نہیں ہوا, اور فہم دین واضح کرنا سب کا کام ہے, سب کا کام ہے. لیکن خاص طور پر 2.25 لاکھ سے لے کر 2.5 لاکھ تک مساجد ہیں پاکستان میں. مفتی صاحب, ہر مسجد میں کم از کم ایک پیش امام موجود ہے اور ایک مؤذن تو موجود ہے. یعنی یہ کہ 4.5 لاکھ 5 لاکھ افراد اپنے اپنے محلوں میں اپنے اپنے معاشروں کا حصہ بن کر اخلاقیات کو پروان چڑھائیں, فروغ دیں, اس کو پھیلا دیں, تو کیا اچھا معاشرہ نہیں ہو جائے؟ ایک کام یہ نہیں ہو رہا. سوال یہ آیا تھا کہ ایک اخلاقی جو زوال ہے, تو اخلاقیات کا تعلق صرف مسلمانوں سے نہیں ہے, ہم غیر مسلموں سے بھی ہم رویہ وہی رکھیں جو مسلمانوں سے رکھتے ہیں. غیر مسلموں سے اخلاق صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے, یہ جو ابتدا میں ہم نے بات کی تھی, اخلاق کا تعلق تو مخلوقات عامہ سے ہے. تو یہ تو کافر تو انسان ہے, وہ تو انسان ہے, اشرف المخلوقات ہے نا. دیکھیں ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا, بنیادی بات, نفرت جو ہے نا وہ کفر سے ہے, کافر سے نہیں ہے. کافر سے نفرت نہیں ہے. اور اس کے بعد یہ کہ ہمیں اپنے رویوں میں ان کے ساتھ تو 2 وجہ سے رکھنا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے رویے کی وجہ سے اس کی آخرت بن جائے, وہ دین میں داخل ہو جائے. اور دوسری چیز جو ایک اور سوال کیا تھا, ذمہ دار کون ہے, اس میں جو آپ نے بات فرمائی بالکل اپنی ذات سے شروع کرنا ہوگا, اپنی ذات سے شروع کرنا ہوگا. اور فہم دین کے حوالے سے ایک آخری بات میں کہہ کے گزر جاؤں, ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے بات تو سخت ہے لیکن بات سمجھنے کی ہے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ مزاج یہ بنتا جا رہا ہے اور عمومی تاثر اب یہ نظر آتا ہے کہ دین زندگیوں میں عبادات کی لائن سے داخل ہوتا ہے اور معاملات کی لائن سے نکل جاتا ہے. ٹھیک, دین دیکھیں, یہ اخلاقیات جو ہے نا یہ آپ کی عبادات کے پریزرویٹیوز ہیں, آپ کی عبادات کی حفاظت کے ضامن ہیں. اگر آدمی کے ہاتھ سے اخلاق جاتے ہیں تو چھنی میں پانی جمع نہیں ہوتا,
یہ عبادات جو میں کر رہا ہوں یہ اسرائیل علیہ السلام کے نظر آنے تک میرے دامن میں رہے کہ جب اسرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہو اس کی ایک ہی ضمانت ہے کہ اخلاق بہتر. ورنہ آپ حضرات نے بار بار اس حدیث کو سنا ہے, بار بار سنتے ہیں, جو بھی فکر آخرت کے حوالے سے فرمائی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میری امت کا مفلس کون ہے؟ فرمایا جس کے پاس مال نہ ہو. فرمایا نہیں, میری امت کا مفلس وہ ہے جو پہاڑوں جیسے اعمال لے کر آئے گا لیکن کسی کا مال دبایا ہوگا, کسی کو برا بلا کہا ہوگا, کسی کی غیبت کی ہوگی, کسی کی عیب جوئی کی ہوگی, اور لوگ اس کے اعمال لے کے چلے جائیں گے یہاں تک کہ اس کے اعمال ختم ہو جائیں گے, پھر لوگ اپنے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالیں گے. وہ آدمی جو اعمال کا پہاڑ لے کے آیا تھا گناہوں کا پہاڑ لے کے لوٹے گا. فرمایا یہ میری امت کا مفلس ہے. تو آخرت, اور یہی فرق ہے ویسٹ کے ایتھکس میں اور ہمارے اخلاقیات میں کہ ہمارے اخلاق کے پیچھے خوف آخرت ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے. اور یہ یاد رکھیے گا اگر اللہ کی رضا پیش نظر نہیں رہی تو پھر اخلاق نہیں ہو سکتے. شرط اخلاق کی ہے کہ نیکی کر کے دریا میں ڈال دیں. مزاج یہ ہے کہ نیکی کر کے جب تک ریڈیو میں نشر نہ کر دیں چین نہیں آتا نا, 10 آدمیوں کو بتانا نہیں, بھول جائیں. اور دوسری آخری گزارش ان سے یہ کہ ہم سب اس کی فکر کریں کہ جو بے حیائی, جو حیا کا جنازہ اپنے گھروں سے نکالا ہے, اپنے مکاتب سے نکالا ہے, اپنی درسگاہوں سے نکالا ہے, اپنے معاشرے سے نکالا ہے, اور جو اس حیا کو واپس لے کر آئیں وہ بنیاد ہے, وہ پہلی اینٹ ہے اخلاق کی. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کا آغاز مجھے اپنے آپ سے کرنا ہے. میں ٹھیک ہو جاؤں گا, معاشرے پہ بہت بڑا احسان ہو جائے گا, اور معاشرہ پھر آگے ٹھیک ہوتا رہے گا. فرد سے معاشرہ اور معاشرے سے ریاست بنتی ہے. اور آپ نے جو بات فرمائی ہے کہ فکر آخرت اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ میں حصہ ہوں امت محمدیہ کا صلی اللہ علیہ وسلم. تو مجھ سے میرے رسول کو کیا مطلوب ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کسی کو دھوکہ دیتا نہیں اور مسلمان کسی سے دھوکہ کھاتا نہیں. ہم مسلمان خواتین و حضرات اخلاقی زوال, اخلاقی پستی کا شکار ہونے کے ساتھ ساتھ دھوکہ دے بھی رہے ہیں اور دھوکے کھا بھی رہے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ بنیاد سے ہٹ گئے. اور شجاع صاحب نے جو بات فرمائی کہ فہم دین واضح نہیں ہو رہا, نمازیں, روزہ, حج, زکوٰۃ, خیرات, صدقات سب کچھ ٹھیک, لیکن کیا میں انسان کو انسان سمجھ رہا ہوں؟ اور میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں. حضور فرمان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اخلاق عظیمہ پہ آپ فائز ہیں. ہم نے کیا کیا؟ اور خاتون کا سوال بہت اچھا آیا کہ کیا کردار ہمارا وہ ہے؟ صرف گفتگو, نشستن, گفتن, برخاستن. یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. خواتین و حضرات گفتگو ہوتی رہتی ہے لیکن بس صرف گفتگو ہے. کیوں نہیں ہمارے معاشروں میں کی تطہیر ہوتی؟ کیوں نہیں ہمارے معاشروں کی تہذیب ہوتی؟ وہ تہذیب جو اللہ کو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے مطلوب ہے. شجاع صاحب ایک پرچی آپ صرف ایک مختصر حدیث آپ جی ارشاد فرمائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, بہقی شریف کی روایت ہے, قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا اور مجھے سب سے زیادہ پسند وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں, اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ ہوگا, مجھے سب سے زیادہ ناپسند وہ ہوگا جس کے اخلاق برے ہوں. سوچیے ہم کل کیا جواب دیں گے. سوچیے ہم کل کیا جواب دیں گے. نجیب صاحب. محمد علی فیصل آباد سے. محمد علی فیصل آباد سے. محمد علی صاحب, آپ کو دنیا ٹی وی کی جانب سے درست آپشن کوئز کمپٹیشن کا بتانے کے سلے میں کتابوں کا تحفہ روانہ کیا جا رہا ہے. خواتین و حضرات, اقبال کے مصرے پر, شعر پر پروگرام ختم کرتے ہیں کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. خواتین و حضرات, الخلق و عیال اللہ, یہ کائنات, یہ پوری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے. ہم ایک خاندان ہیں. کان الناس امتوں واحدہ کی بات قرآن کریم کر رہا ہے. مسلمان ہو یا غیر مسلم, بلکہ شاید غیر مسلم کے ساتھ زیادہ اخلاق اچھے ہونے چاہیے ہمارے. انہیں بتانا چاہیے ایک مسلمان بھائی تو مجھے چھوڑ دے گا, انما المؤمنون اخوہ, قرآن کریم فرماتا ہے کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں, تو ایک مسلمان تو مجھے معاف کر سکتا ہے, لیکن ایک غیر مسلم کے سامنے جب میں اپنا کردار پیش کروں گا تو وہ دین سے قریب آئے گا. یہ مقصد ہونا چاہیے. خواتین و حضرات, کل ہم بات کریں گے دین اور جمہوریت کے موضوع پر. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ, قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے. مسلم معاشروں میں جمہوریت, شورائیت کی کیا اہمیت ہے, کہیں پائی بھی جاتی ہے. قرآن کریم
اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تعلق سے ہمیں کیا روشنی فراہم کر رہے ہیں۔ کل تک کے لیے انیق احمد کو اجازت، خدا حافظ۔